नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 26वां पारा अल्लाह ताला के मेहरबानी से हम लोगों ने कंप्लीट किया और हमने 27वां जो पारा है वो हमने शुरू किया है। और 27वें पारे में जो हमारी पहली आयत थी, जो अ, हमने कुछ आयात कर ली थी। और 27वां जो पारा है वो शुरू होता है क़ाला फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। खतब जो है शान को कहते हैं, किस्से को कहते हैं। यानी कि इस बिशारत, इसका मुराद ये भी है कि इस बिशारत के अलावा तुम्हारा और क्या काम और कसब है जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। अब ये वही कंटिन्यूटी है जो 26वें पारे से चल रही है, जो 27वें में भी साथ आई। और वो ये थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो एंजल्स थे इंसानी शक्ल में आए और जिन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर आगे से आपके जो ग्रैंड सन थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अ, उन्होंने बिशारत दी। और जिस पे हजरत सारा जो थी वो बांझ थी, वो हंस पड़ी क्योंकि 80 जो कहते हैं ना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे 100+ थे और हजरत सारा जो थी वो 100 से कुछ कम थी साल। तो ये एक बड़ी अनहोनी सी बात थी। और यहीं पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा था कि अच्छा, चले बिशारत तो आपने दी, अब आपका आगे जाने का क्या मामला है, आप आगे कहाँ जा रहे हैं। जिस पर उन एंजल्स ने उनको बताया कि हम कौम लूत की तरफ जा रहे हैं। और कौम लूत का यहाँ पे जिक्र एक मुजरिम कौम की तरफ हुआ है क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करती थी। और सबसे बड़ी बात, ये जो कौम लूत थी ये लवातत की बानी और मौजूद थी। इन्हीं के होमोसेक्सुअलिटी को इन्होंने इन्वेंट किया था। और इनके क्राइम्स में ये भी था कि मुसाफिरों से लवातत करके इनका माल असबाब छीन लेते थे। फिर इनके सिंस ये थे, ये आखरत और रसूलों के मुनकर थे और अपने नबी को अपनी बस्ती से निकाल देने की। यानी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब उनको अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ, वादानियत की तरफ बुलाते थे और कहते थे अगर ज्यादा हमें कुछ कहा ना, नसीहतें करने की कोशिश की तो हम आपको बस्ती से निकाल देंगे। होमोसेक्सुअलिटी इतना, जिसको कहते हैं बड़ा सिन है, इतना बड़ा गुनाह है जिस पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको जिसको कहते हैं बहुत जिसको कहते हैं ना ऊपर नीचे, इनके ऊपर अजाब जो थे ना वो 3 किस्म के ऐसे आए थे। और 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 ये ऐसे आए थे कि इनकी जो पूरी जो बस्ती थी इसको उठाकर ऊपर आसमान तक ले जाया गया। और कहते हैं फरिश्तों ने उनकी चीखों पुकार की आवाज सुनी और फिर उनकी बस्ती को जमीन पे, जिसको कहते हैं उल्टा के जमीन पे दे मारा और ये पूरा खत्ता जमीन के अंदर धुंस गया और सतह समुंदर से 400 किलोमीटर नीचे चला गया और इसके ऊपर काला पानी चढ़ाया और जो एक समुंदर की शक्ल अख्तियार कर गया। और प्लस इनके ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसे नुकीले और चुभ जाने वाले कंकर जो थे वो जो थे उनको उनको मारे गए। यानी कि इतना जबरदस्त इन पे अजाब आया। और यही जो समुंदर है इसी पानी के इस जखीरे को बहेरा मुर्दाब या गर्काबे लूती या बहेरा मुर्दार या डेड सी जो है वो कहा जाता है। और ये हमारे लिए अभी भी निशान इबरत यहाँ पे मौजूद है। और ये हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि ये फरिश्ते आए थे और ये एक ही सेट ऑफ एंजल्स थे जिन्होंने एक तरफ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी उनकी औलाद की और फिर ये अजाब लेकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए थे। अच्छा जी, अब हमारा जो आज का लेसन है वो 37 आयत से शुरू होता है। पेज आपके साथ शेयर है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 37 सूरह ज़ारियात और पारा नंबर 27। वाफी और मूसा में, वाफी मूसा और मूसा में, इस जब अरसलनाहु, अरसल अरसाल किया, ना हमने हु उसको, तो मुराद हुआ हमने उसको भेजा, इला तरफ, फिरऔना फिरऔन की, बिसुल्तान, बिसुल्तान यानी कि वाजिया दलील के साथ या मुआवजे के साथ, मुबीन वाजिया खुल्लम, वाजिया ये खुला हुआ, बा मुहावरा हुआ। और मूसा के हाल में भी निशानी है जब हमने इनको फरौन की तरफ खुला हुआ मुआवजा देकर भेजा। अब अल्लाह सुब्हाना ताला जो है एक सीरीज ऑफ जो है पिछली कौमों की एक और उनके साथ जो उनके नबी भेजे गए, एक अल्लाह ताला हमें ये कहानियां सुना रही हैं। और वो क्यों सुना रही हैं? अक्सर जो लोग क्रिटिक्स हैं वो कहते होते थे कि ये क्या कुरान है, ये असातीरुल अव्वलीन, पिछले अगले पिछले लोगों की कहानियों हैं। तो ये कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं? इबरत के लिए, हम मॉरल पिक करें कि क्या ऐसा काम ये ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नेशंस थी और उन्होंने क्या ऐसे गलत काम किए थे कि जिसकी वजह से उनके ऊपर अजाब यकीनी हो गया था। और बहुत कहते हुए भी डर लगता है कि इस वक्त अगर हम सिर्फ अपने पाकिस्तान में बात करें तो जितनी पिछली जितनी भी कौमों पे अजाब आए, जिस जिस वजह से आए, कोई एक शिर्क के साथ एक कोई खास एक वजह होती थी। इस वक्त डरते हुए कहना पड़ता है कि इस वक्त हमारी जो मुसलमान उम्मत है इसमें हर वो क्राइम मौजूद है, हर वो सिन मौजूद है जिसकी वजह से पिछली कौमों में अजाब आया। तो ये डरने लरजने और अपने आप को रेक्टिफाई करने, अपने आप को दुरुस्त ट्रैक पे लाने वाली बात है। तो हम ये बार बार अल्लाह ताला ये वाकयात बयान कर रहे हैं ताकि हम इबरत पकड़े। अब यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की कि अल्लाह ताला पैदाइश के हर तरीके पे कादिर है। अल्लाह ताला कुन कहता है तो वो हो जाता है। और फिर हमने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का देखा कि उसमें किस कदर गुनाह में मुब्तला थे लोग, अल्लाह ताला ने अजाब उनके ऊपर दिया। फिर यहाँ पे फरऔन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अपॉइंट किया तो उनको दो ही काम दिए। एक काम ये था कि फरऔन जो था अपने आप खुदा का अपने आप को खुदा का एक दावा करता था कि मैं खुदा हूँ, उसको वादानियत का पैगाम दिया जाए। और बनी इसराइल को उसने गुलाम बना के रखा हुआ था और उन पे बेतहा जुल्म करता था। तो दूसरा टारगेट ये था कि इन बनी इसराइल को गुलामी से रहा किया जाए। तो इसीलिए फरौन जो था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आ, और फिर ये ऐसे मोज़ात जिनसे वाज़ेह तौर पे मालूम होता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिल वाक़े अल्लाह की तरफ से हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने आयत नंबर 37 में है कि हमने मूसा के पास वाजिया दलील वाले मोज़े भेजे। और वो क्या थे? आपका यद बैजा, यानी कि हाथ आप अंदर से निकालते थे वो चमकता हुआ नजर आता था। और असाए मूसा, ठीक है, जो लाठी थी जो अल्लाह के हुक्म से वो अस्तहा बन जाती थी। आयत नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, आयत नंबर 39। फतवल्ला, फा पस, तवल्ला मुंह मोड़ लिया, फतवल्ला तो मुंह मोड़ लिया उसने, भी रुकनी ही अपनी कुवत के साथ, रुकने ही उसकी कुवत उसका जोर, रुकन इसका जो रूट वर्ड है। वो कौला और कहा उसने, साहिरुन साहिर जादूगर मैजिशियन, औ या मजनून या दीवाना, बा मुहावरा आयत नंबर 39। तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड में मुंह मोड़ लिया और कहने लगा ये तो जादूगर है या दीवाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और फरौन का किस्सा हम बहुत जगह हम पढ़ चुके हैं। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको वादानियत का पैगाम दिया फरौन को, और फरौन जो था उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है साहिर और मजनून, ये टाइटल देने शुरू कर दिए। और
اپنی حکومت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اور ملازموں کو ساتھ ملا کے مشترکہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی. پھر اپنے تمام ذرائع ابلاغ کو کام اپنے اس کو استعمال کر کے ملک بھر میں مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہیں یا کیا ہیں، دیوانے ہیں. اور وہ جادوگر اس لیے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو وہ یقین دلانا چاہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو ہے بس جادو کے کرشمے ہیں. یعنی کہ فرعون امپریس تھا بائی ہارٹ، لیکن وہ اپنا ماننا نہیں چاہ رہا تھا. تو کہہ رہا تھا کہ یہ جو معجزے لے کر ہے یہ جادو کی ایک قسم ہے. اور اس کے علاوہ ان کو دیوانہ اس لیے ٹائٹل دیا کہ فرعون جیسے جابر اور قاہر فرما رواں سے کھلے الفاظ میں مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو. اور وہ اپنی جس کو کہتے ہیں روڈنس میں، اپنی جس کو کہتے ہیں تکبر میں، اس نے کہا کہ یہ موسیٰ جیسا کمتر آدمی جو میرے ہی یہاں سے قتل کر کے بھاگا تھا، تو یہ کتنی دیوانگی والی بات ہے، یہ مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہا ہے. اور یہ واقعی، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمت طاقت کس نے دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور کیونکہ ہم بہت ڈیٹیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اب آپ میں سے کوئی اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ میں آگے چلوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سب پتہ ہے نا، کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کے موجوں کے سپرد کیا، اور حضرت آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے ان کو نکالا، محل میں پرورش کی. پھر جب بڑے ہو گئے اور پھر بازار میں نکلے، اور پھر ایک جو تھا انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے بندوں میں سے ایک بندہ جو تھا بنی اسرائیل کے قوم کے ساتھ لڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ میری قوم کے ساتھ تو بہت ظلم ہوتا ہے، تو شاید میری قوم کا شخص ہے بنی اسرائیل یہ مظلوم ہے. اور آپ نے اس کو بچانے کے لیے جب موقع مارا تو وہ قبطی جو تھا آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ تھے. اور جس پر آپ ہی کے کسی ویل وشر نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ فرعون کے لوگ آپ کو قتل کر دیں گے. تو پھر آپ وہاں سے چل پڑے، اور پھر چلتے چلتے وہ بھی آپ کو سب پتا ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کو ملی تھیں، اور جب آپ نے کنویں سے پتھر ہٹایا تھا، اور پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا تھا. اور پھر آپ اسی طرح ہی جب 8-10 سال ان کے پاس رہے تو پھر واپس آپ آئے اور کوہ طور کے پاس پہنچے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو تھے ہم کلام ہوئے اور آپ کو جو معجزات دیے، اور پھر آپ کو جو دو یہ ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ فرعون کو وحدانیت کا پیغام دو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ دونوں میسیجز دیے تو فرعون نے بجائے اس بات کو سمجھنے کے ان کے معجزات کو جادو قرار دے دیا، اور ان کی اس بات کو کہ بنی اسرائیل کو رہا کرو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، ہاؤ ڈیئر، یہ کیسے یہ سوال کر سکتا. آیت نمبر 40. جی میں نے بہت جلدی سے یہ تمام چیزیں ایکسپلین کی ہیں، اگر آپ کو کوئی ایمبیگٹی کوئی ہے تو آپ یو کین آسک. اچھا جی نیکسٹ ہے آیت نمبر 40. فَأَخَذْنَاهُ، اخذ کرنا پکڑا، کنکلوڈ کرنا یا مراد. فا پس اور نہ ہم نے اس کو، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو. وَجُنُودَهُ، جنود لشکر، اس کے اور اس کے لشکروں کو. فَنَبَذْنَاهُمْ، پس ہم نے بس نہ پھینک دیا، نہ ہم نے اس کو ان کو. فل یمی، فی میں یم آپ لکھ لیں، یم کہتے ہیں گہرے پانی کو. وہ ہوا اور وہ ملیم ملامت سے ہے، قابل ملامت تھا. آیت نمبر 40 کا محاورہ. تو ہم نے اس کو اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. اور یہ بھی ایک لانگ سٹوری ہے جو کٹ شارٹ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب وحدانیت کا پیغام دیا اور فرعون نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایمان والوں کے ساتھ لے کے یہ آپ جو ہے یہاں سے دریا کراس کر دیں. اور جب آپ نکلے
تو جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ، یہاں پہ لکھا ہوا نا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ وہ نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ ایمان والے ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو سخت سزا دینے کے لیے. یعنی کہ جب یہ ظالم اور جابر حکمران اپنے لشکروں سمیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. تو کسی نے اس کی تباہی پہ نہ آنسو بہائے، ہر کوئی ملامت کرتا رہا اور برے الفاظ سے یاد کرتا رہا کہ اللہ کا شکر اس ملعون سے جان چھوٹی. ٹھیک ہے جی، یہ میں تھوڑا سا شارٹ کر رہی ہوں کہ وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے تو سمندر میں سے راستہ بنا لیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کراس کر کے گئے اور فرعون انہی کے پیچھے غصے میں چلتا ہوا انتقام کی دھن میں، جب وہ اسی اللہ کے اس معجزاتی پل کے اوپر سے جب وہ چل رہا تھا تو عین درمیان میں جب وہ پہنچا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم جو تھی اس پل کو کراس کر چکی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کے لشکروں کو ڈبو دیا. اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے فی الیمنی، گہرے پانی میں، وہ ہوا ملیم. اور ملیم، اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ اگر ہم چلے بھی جائیں تو کوئی یہ نہ آگے سے کہ اچھا ہوا گیا، بڑا بد اخلاق تھا یا ایسے تھا. کوئی ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے. جیسے فرعون جب گیا تو انہوں نے کہا وہ تو تھا ہی قابل ملامت، اس کے کام ہی ایسے تھے. تو آیت نمبر 38 سے 40 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے ایسے معجزے پیش کیے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، مگر فرعون نے ان کو اپنی طاقت کی گھمنڈ میں رد کر دیا اور کبھی جادوگر قرار دیا اور کبھی دیوانہ کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سال کوشش کرتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، مگر فرعون کے غرور میں اضافہ ہوتا گیا. وہ توحید اور رسالت اور آخرت کا انکار کر کے تباہی سے دوچار ہو گیا. فرعون اس وقت تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک مصر کا بادشاہ تھا اور اس کی طاقت اور شان و شوکت سے ارد گرد کی قومیں خوف زدہ رہتی تھی. اور جب وہ اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق ہوا تو اپنے ملک مصر میں ہی نہیں ارد گرد کی ساری قوموں میں اس واقعے کی دھوم مچ گئی، مگر اس کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں تھا. کسی نے افسوس نہیں کیا. لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے. سب نے اطمینان کا سانس لیا. ہر شخص نے ملامت کی اور کہا یہ اسی لائق تھا. اور اسی کیفیت کو سورہ طوفان میں اس طرح بیان کیا گیا کہ پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین. آیت نمبر 41. اب آیت نمبر 41 اور جو نیکسٹ آیات ہیں 42، اس میں ایک اور قوم کا قصہ ہے. آیت نمبر 41، وَفِي، اور میں وَفِي، اور میں عادن، عاد، از، جب ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، ری ہوا، العقیم، عقیم، عقیم پہلے بھی لفظ آیا ہوا. عقیم کہتے ہیں نامبارک، عقیم کہتے ہیں جس میں نفع نہ ہو. ٹھیک ہے، جس میں کہتے ہیں نا نقصان ہی نقصان ہو، ایسی. تو یہاں پہ لفظ آتا ہے ریحل عقیم، با محاورہ آتا ہے. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی. اب آپ دیکھیں کہ ہوا کس قدر خوشگوار بھی ہوتی ہے، دل کو سکون بھی دیتی ہے. اور کئی ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو مبارک نہیں ہوتی، جو جس کو کہتے ہیں سونامی، ایسی تیز ہوائیں جو انسان کو بھاری بھاری چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پٹخ دیتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی ہوا چلائی. یہ 42 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. ماں تذرو، ماں، نہ، تذرو، ضرورت چھوڑا، اس نے، من شیء، کسی چیز کو، آتت، آتت، اس کو انڈرلائن کرے، آتت وہ چلی یا گزری، علیہ، جس پر، اللہ، مگر، جعلتہ، کر دیا اس کو، کرمین، فار ایگزامپل، یا جیسے کہ رمین، ریزہ ریزہ، جیسے بسیدہ ہڈیاں ہوتی ہیں مراد. تو با محاورہ ہوا کہ وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. اب پھر وہی سیریز
چل رہی ہیں انبیاء کی. اب یہ قوم کیا تھی؟ اب یہ قوم عاد جو تھی بڑی اسٹرانگ تھی، بہت زبردست فزیکلی طور پہ بڑے ٹال اسٹرانگ لوگ تھے، اور یہ پہاڑوں کو کھود کھود کے اس میں گھر بنایا کرتے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے. آپ امیجن کریں کہ آج بھی کسی پہاڑ کو کھودنا ہو تو آپ بام بلاسٹ کرتے ہیں، یا آپ کے پاس بڑی آج کل کی سوفسٹیکیٹڈ لیٹسٹ مشینریز ہیں ڈگنگ کرنے کے لیے. تو یہ اتنی اسٹرانگ قوم تھی. اور پھر یہی اسٹرانگ قوم جو تھی، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا عذاب ڈالا. اور عذاب کیا ڈالا یہاں پہ آتا ہے کہ ان کے اوپر ایسی ہوا چلی جو نامبارک تھی. اور ریحل عقیم کا لفظی معنی ہوتا ہے بانجھ ہوا، ایسی ہوا جو ہر طرح کی خیر اور برکت سے خالی ہو اور اس میں سراسر نقصان ہو. آپ دیکھیں کہ بعد ہوائیں راحت پہنچاتی ہیں، بعد خوشبو سے دماغ کو معطر کرتی ہیں، اور بعد ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، بعد ہوائیں بادل اٹھانے والی ہوتی ہیں، بعد نر درختوں کا تخم اٹھانے والی ہوتی ہے. مینس کہ جو ونڈ پالینیشن اگر آپ نے پڑھا ہو کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں پلانٹس، ان میں بھی میل اور فیمیلز ہوتے ہیں. تو یہ ونڈ پالینیشن ہوتی ہے کہ یہ آپ کا پالنس جو ہوتے ہیں ادھر سے ادھر کر کے یہ ہوائیں بھی ہوتی ہیں. اور ان سب میں کوئی نہ کوئی خیر اور برکت کا پہلو ہوتا ہے. مگر جو ہوا قوم عاد پہ چھوڑی گئی ہر طرح کی خیر اور برکت سے خالی تھی اور بانجھ تھی. اور یہ بانجھ ہوا باد سرسر تھی، اولوں کی طرح ٹھنڈی، یخ اور آندھی سے بھی زیادہ تیز، جو بے قابو ہوئی جا رہی تھی. یہ طوفانی ہوا ان پہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلی، اور ان کے مکانوں کے اندر داخل ہو کے ہر چیز کو فنا کر رہی تھی. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بہت جگہ مینشن اس کو کیا گیا اور آگے بھی آئے گا. تو آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آد میں نشانی ہے، یعنی کہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو قوم رسول کی دعوت توحید، رسالت اور آخرت کو رد کر کے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی، وہ یقیناً تباہی سے دوچار ہونے والی ہے. آگ پر تیز و تند ہوا چلائے گی جو 1 ہفتہ تک چلتی رہی، اور یہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہی اور آگ کے پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا. اب آیت نمبر 43 سے 45 میں ایک اور قوم کا قصہ ہے، اور یہ قوم کون ہے؟ قوم سمود. وفی اور میں سمودا، سمود. از جب قیلا کہا گیا لہم ان کو تمتعو، متا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کہ تم فائدہ اٹھا لو، حتی ہین ایک وقت تک. تو با محاورہ ہوا. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. اب قوم سمود کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا. انہوں نے بھی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ لوگ مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے. اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہ کرو گے تو تم پہ عذاب الہی آ کے رہے گا، اور اس عذاب سے پیشتر ہی تم دنیا کی مال و متاع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یا ممکن ہے یہاں ہین سے مراد عذاب کے وقت کی بجائے ان کی موت کا وقت ہو. آیت نمبر 44. فَعَتُوا، عتو نافرمانی، سرکشی. تو سرکشی کی انہوں نے ان امر ربہم، حکم سے اپنے رب کے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا، اخذ پکڑ لیا ان کو، صاعقۃ کڑک نے، وہم اور وہ، ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 44 کا با محاورہ ہے. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے. یقین جانے یہ آیت پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے یہ ابھی ابھی اتری ہے.
کل اتنی تھنڈرنگ ہو رہی تھی، اس قدر کڑک ہو رہی تھی، اس قدر کہ ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ میاں سب جگہ خیر ہو. اور آج کل کے حساب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ آج کل کی جو بادل اور یہ تھنڈر اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ اور یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو فلڈ کا آج کل ایک کیوس مچی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و مان میں رکھے، تو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بادل، ہوا، بارش سم ہو ہمارے لیے رحمت ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ایکسٹریم لیول پر ہو جائیں، وہ اللہ کا عذاب کا بھی جو ہوتا ہے، یہ ایک قسم کے وارننگ سگنلز میں ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کے اعمال ٹھیک کر لو، ابھی بھی آپ کے پاس مہلت ہے. تو یہ ابھی بھی ہمیں ایک وارننگ سگنلز مل رہے ہیں. اگر آج ہمارے علاقے میں سیلاب نہیں آیا یا ہمارے یہاں برے حالات نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کے اپنے اعمالوں کو فکر کریں کہ میں نے اپنے اعمالوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ایسے اعمال جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اور اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں اور جو بارش کی تباہ کاری ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھ. آمین ثم آمین. اچھا جی، پیچھے ہم نے پڑھا کہ کرمین یعنی کہ ایسی ہوا چلی جس نے ان کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا. یہ قوم عاد تھی. اور قوم سمود جو تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سائکا، ایک کڑک آئی تھی. یہ اس کو بھی پورا پڑھ لیتے ہیں، پورا آیت نمبر 45 پورے واقعے کو. فما پس نہیں، استطاعو استطاعت سے ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ طاقت رکھتے تھے. فما پس نہیں، استطاعو وہ طاقت رکھتے تھے، من قیام اٹھنے کی، وما اور نہ، قانو وہ تھے، منتصرین مقابلہ کرنے والے، بدلہ لینے والے، منتصرین. بامحاورہ آیت نمبر 45. پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے. اب دیکھیں کہ آیت نمبر 43 سے 45 تک قوم سمود کا واقعہ ہے. اور قوم سمود کی اصلاح کے لیے حضرت صالح کو مبعوث فرمایا. انہوں نے قوم کو توبہ اور ایمان کی دعوت دی اور اللہ کی اونٹنی کا معجزہ پیش کیا. اور وہ بھی اس قوم نے خود کہا تھا کہ ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائے. قوم نے ضد کی اور کہتے ہیں کہ جب آپ معجزہ مانگیں اور معجزہ لانے کے بعد بھی اگر آپ ایمان نہ لائیں تو عذاب کنفرم ہو جاتا ہے. اور یہ قوم جس نے موزانہ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دی اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. اس سرکشی کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو توبہ کرنے کی تلقین کی اور 3 دن کی مہلت دی، مگر قوم اپنی ضد پر قائم رہی. پھر کیا ہوا؟ اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا اور ایسا زبردست عذاب آیا کہ یہ اپنا بچاؤ کر ہی نہ سکے. اب سائکا آسمان سے گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں، اور وہ جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا کے خاکستر بنا دیتی ہے. اور قوم سمود کا قصہ بہت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کے لیے کہیں صیحہ یعنی کہ زبردست چیز، کڑک دھماکے کا لفظ ہے، اور کہیں رجفہ زلزلہ. گویا ان پر زمین سے عذاب آیا، آسمان سے بھی، اور ہر مقام پر کسی ایک پہلو کا ذکر کر دیا گیا. یعنی کہ ان کے جو کرائم ایسے تھے کہ زمین آسمان دونوں سے ان کے اوپر عذاب آئے. اور یہاں پہ جو لفظ آیت نمبر 45 میں انتصر ہے، یعنی کہ عذاب سے، اس کے 2 مفہوم ہیں. یعنی کہ عذاب سے دہشت کا یہ عالم تھا کہ جو بیٹھا تھا اس کو اٹھ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، اور کہیں جا کے عذاب سے پناہ لینا تو علیحدہ بات تھی. تو انتصار کا لفظ 2 معنی میں آتا ہے. ایک یہ کہ اگر کوئی حملہ کرے تو اس سے اپنا بچاؤ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو حملہ کرے اس سے بدلہ لینا. اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ قوم بڑے مضبوط جسم والی، ڈیل ڈول والی تھی، اپنی طاقت اور قوت پہ فخر و ناز کرنے والی تھی، ڈینگے مارنے والی تھی. جب ان پہ ہمارا عذاب نازل ہوا تو یہ بدلہ نہ لے سکی، نہ بدلہ لے سکی، نہ اپنی حفاظت کا سامان کر سکی. اب یہ بھی بہت ڈیل ڈول والی
اسٹرانگ نیشن تھی قوم سمود، اور لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکی. اب یہ واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، ہم ایک اسٹرانگ گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑا زبردست کنکریٹ کیا کیا چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں. جب اللہ کا عذاب، جب اللہ کا چلتا ہے تو انسان کہیں کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے. چھوٹی سی ایک بات ہے، اب آج کل کے زمانے میں جو ہم نے ایٹم بم ایجاد کر لیا ہے، اب یہ جو ایٹم بم ایجاد کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یعنی کہ ہم نیشنز اتنی مٹیریلسٹک ہو چکی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک نیشن نے دوسری قوم کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو ایک بم، ایٹم بم گرا دیں. اب وہ ایٹم بم ایسے ہوگا کہ کوئی اور ڈسٹرکشن کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کیا کرے گی؟ وہاں کی آکسیجن کو ختم کر دے گی. کچھ ایسی گیسز کچھ ایسی چل جائیں گی کہ انسان جہاں کہیں ہوگا وہیں مر جائے گا اور انفراسٹرکچر سیو رہے گا. تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ انفراسٹرکچر از مور امپورٹنٹ دین ہیومن. سو بات یہ ہے کہ اب یہ ہمارے آج کل کی ہماری جو ہماری انوینشنز ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قوم سمود کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائقہ بھیجی، اللہ تعالیٰ نے سیحا بھیجی، اللہ تعالیٰ نے رجفہ کیا اور پھر اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا. جی، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.